काली सेल्फ पढ़ा रहे थे, शुरू की थी। अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं यहाँ से इसलिए कह रहा हूँ ताकि बाकी सबको भी सलाम पहुँच जाए। क्या हाल है श्री बेगम का? तो नई दवाई लें फिर। अगर खांसी का नुस्खा फौरन काम ना करे तो ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, बदल दें उसको। है रीमैक्स ली है? अच्छा ठीक है, ठीक है। और देखते हैं कौन कौन सी ले चुकी हैं। फास्फोरस ली थी? फास्फोरस तो नहीं ली, कॉस्टिक कम ली। फास्फोरस ली मैंने ली जी। फास्फोरस और ब्राउनिया थेरेपी में जी ऑल्टरनेट करें बेहतर जी। अगर इससे फर्क ना पड़े तो फिर हेपरसेल्फ ली है? जी हेपरसेल्फ और आर्सेनिक और एपिकाट मिला ली थी। मैं सोच रहा हूँ कि वो बाज़ दफ़ा दम खांसी होती है जी, उसमें एंटीटार्ट वगैरह या डिपेंड करता है कौन सी। सरेदस्त आप लंग्स की नुक्ते निगाह से फास्फोरस और ब्राउनिया ऑल्टरनेटिव दें। बेहतर जी। हैं? बेहतर जी। और शाम तक रिपोर्ट करें। बेहतर जी। फ्लैबी मसल्स की बात हो चुकी है। पेन इन द लिम्स, बोन्स एंड ग्लैंड्स, वॉन्डरिंग पेन्स, टच एग्रेवेट्स, ये हो चुका है सब कुछ। और द एग्रेवेशन ऑफ हेडेक बाय मोशन हो चुका है, इज एन एक्सेप्शन है। अच्छा, इसमें एक जो है ख़ास चीज़ जो दूसरी दवाओं में कम मिलती है वो लैंडमार्क्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि काली सेल्फ एक ऐसी दवा है जिसमें तकरीबन दुनिया की हर बीमारी है। इसलिए इसको पेनिसिया के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हर बीमारी में फ़ौरन दे दो। कोई इसकी इम्तियाजी इलामत ऐसी होनी चाहिए जिस पे आप यकीन से कह सकें कि यहाँ ये काम करेगी। अब सर दर्द में हल्की मोशन से बाज़ दफ़ा आराम आता है और बाज़ दफ़ा अक्सर को लेटने से आराम मिलता है। तो ये कहता है कि एग्रावेशन ऑफ हेडेक बाय मोशन इज एन एक्सेप्शन। इस दवा में हरकत से सिर दर्द का बढ़ना एक्सेप्शन के तौर पर होता है, वरना कानून यही है कि जितना हरकत मरीज करेगा उतनी सर दर्द को आराम आएगा। ये प्रोनाउंस्ड है इसमें, समझ गए? ओपन एयर की सैर फायदा देती है। सर दर्द जो है वो आईज को पीछे से आके आंखों पर भी असरअंदाज हो जाती है। आंखों की इलामतों में ये छपड़ों का आपस में चिपक जाना, जो आमतौर पर हमारे यहाँ गर्म ममालिक में देखा जाता है। जब भी आंख दुखने को आती है तो दोनों चिपक जाते हैं, सुबह आंख खोलनी बाद में मुश्किल हो जाती है। गिद्दें कहते हैं जिसको, तो जर्द रंग की पीप, ये इसकी भी ख़ास इलामत है। ख़ास नहीं, एक आम इलामतों में इसकी एक ये भी है कि आँखें जर्द रंग की गिद्धों से चिपक जाती हैं और कंजक्टाइवा हो जाता है। लेक्रिमेशन एंड इचिंग, आंसू बहुत निकलते हैं और खुजली होती है। लेक्रिमेशन से मुराद वो रोने के आंसू नहीं, बल्कि कोई भी पानी जो आंसुओं के ग्लैंड से निकलता है। ओपेसिटी ऑफ द कॉर्निया, ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत रेयर चीज़ है इसका ठीक होना दवा से, क्योंकि कॉर्निया जब ओपेक हो जाए तो फिर उसका डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, कॉर्निया बदल देते हैं। लेकिन होम्योपैथी की बाज़ दवाओं में ये देखा गया साफ़ हो जाता है, और मेरे तजुर्बे में भी बाज़ केसेस आए हैं जबकि कॉर्निया बिल्कुल ओपेक हो गया तकरीबन और बड़ी उम्र के आदमी में, और दवा के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता साफ़ होना शुरू हो गया। वो जो लिक्विड गंदा हो गया है अंदर से, वो कुदरत की तरफ से ऐसा इंतज़ाम होता है कि वो सफ़ा होना शुरू हो जाता है, वो एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाती हैं इम्प्योरिटीज़ वापस। तो ये दवा भी इसमें एक खसूसियत से याद रखने के लायक है, ओपेसिटी ऑफ द कॉर्निया। कैटरेक्ट में अमूमन इस्तेमाल करते हैं इसको भी। कैटरेक्ट की दवाओं में सल्फर का जुड़ होना ज़रूरी है। जिंकम मेट कैटरेक्ट में काम नहीं आता, जिंकम सल्फ काम आता है।
اور اسی طرح یہ کالی سلف بھی، اور پوٹیشیم اور زنک دونوں اعصاب سے گہرا تعلق رکھتے ہیں. تو دراصل جو کامن فیکٹر ہے سلفر ہے ان میں، اور جو کیٹریکٹ ہے اس میں اعصابی کمزوری اور خون کی کمزوری، یہ دونوں مل کر کیٹریکٹ کی فضا تیار کرتے ہیں. جن لوگوں کو جو ریلجیاز ہوں، یہاں اعصابی کمزوریاں ہوں، ان کو بعض دفعہ گلوکوما ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں اعصابی کمزوری کا آنکھوں کی نظر سے بہت تعلق ہے، اسی لیے غم میں نظریں بیٹھ جاتی ہیں بعض دفعہ. قرآن کریم نے بھی گواہی دی ہے، حضرت یعقوب کی نظر دھندلا گئی تھی غم سے. یہ الگ بات ہے کہ ہم وہ ترجمہ نہیں لیتے، نہ مراد ہے کہ اندھے ہو گئے نعوذ باللہ، مگر آنکھوں کا غم سے تعلق تو ظاہر بات ہے، آنسوؤں کا آنا اور آنسو پی جانے سے بد اثرات. تو یہ یاد رکھیں کہ آنکھوں کی بیماریوں میں اعصاب پر اثر کرنے والے ایلیمنٹ کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. بعض دفعہ تشخیص اس لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ بے شمار دعائیں ہیں اور اس وقت یاد نہیں آتا، مگر بعض اصول ایسے ہیں جو یاد رکھیں تو آپ کو ایک گروپ نظر آ جائے گا دواؤں کا. اس گروپ کے اندر رہتے ہوئے زیادہ امکان ہے کہ مجھے دوا مل جائے. تو آنکھ کی کسی بیماری میں اگر اعصاب کو نظر انداز کر دیں گے تو زیادہ اچھی افیکٹو دوا نہیں مل سکتی. اسکریپ کر جاتے ہیں بعض دفعہ مرض کو. لیکن یہ جو بیماریاں میں کہہ رہا ہوں یہ آنکھ کے اندر کی بیماریاں ہیں. جو بیرونی ہیں وہ بالکل اور چیز ہے. جو سطحی ہیں، جو آنکھ کی جھلی سے اور لڈ سے تعلق رکھتی ہیں، اس پر یہ قانون نہیں چلتا. ڈھیلا اور اس کے اندر جو بھی کیفیت ہے کارنیا، ان میں آپ کو ضرور یہ ڈھونڈنی چاہیے اعصابی اثر والی دوائیں. اسٹیفی سگریا بھی اس میں کام آتی ہے، ہائپیریکم بھی کام آتی ہے، روٹا بھی کام آتی ہے، زنک بھی کام آتی ہے. تو ضروری نہیں کہ سلفر کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، بعض دفعہ کمبینیشن آلٹرنیٹلی دینا پڑتا ہے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے سلفر اونچی طاقت میں دے کر تو چھوٹی طاقت میں ایسی دوسری دوائیں جو ممد ہوتی ہیں وہ دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اپنے نسخے خود بنایا کریں، زیادہ لکیر کا فقیر بن کے کتابی نسخوں کی پیروی نہ کریں، یا جو میرے نسخے ہیں ان کی بھی پیروی نہ کریں. میں خود نہیں کرتا، کیونکہ ہر موقع پر پتہ چلتا ہے کہ اب یہ نسخہ اس طرح کارآمد نہیں ہے، اب اس میں اتنی تبدیلی کرنی پڑے گی. پہلے میں بعض دفعہ اکٹھے بنوا لیا کرتا تھا، اب میں نے دیکھا سب بیکار ہو جاتے ہیں. ایک ہی چیز خاص طور پر نزلہ مثلاً ہے، ہر موسم میں یا ایک ہی موسم میں بعض دفعہ 8-10 شکلوں میں یہ حملہ آور ہوتا ہے. اور فلو کے لیے کوئی ایک مجوزہ نسخہ کارآمد نہیں ہو سکتا. بارہا ہم نے دیکھا ہے وہ نسخہ دے دیتے ہیں نا سلیم صاحب آنکھیں بند کر کے، تو آتا کہ کچھ نہیں فائدہ ہوا. جب میں دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ آج کل جو تجربے میں آئی ہے چیز اس میں یہ تبدیلی پیدا کرنی چاہیے تھی. کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ایک ہی دوا بدلنے سے فرق پڑ جاتا ہے. تو آپ کو دواؤں کو ملانے کا اصول سمجھ آنا چاہیے. دواؤں کی جو بنیادی گہری عادات ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. پھر آپ رفتہ رفتہ ان کتابی علم سے بالا ہو کر ایسی سطح پر ابھر سکتے ہیں کہ آپ انسان کی مزاج شناسی کے مطابق دوا کی مزاج شناسی کو استعمال کریں گے. یہ چیز ہے جس کو میں بار بار زور دیتا ہوں اور پھر بھی پوری طرح دلوں میں بیٹھتی نہیں. لازم ہے اچھے ہومیوپیتھ بننے کے لیے کہ دوا کی مزاج شناسی کریں، اور میں چھوٹی موٹی علامتوں میں ڈاکٹر نے یہ لکھ دیا وہ لکھ دیا اس پہ نہ جائیں. وہ بھی بعض دفعہ کام آنے والی چیزیں ہیں، ذہن میں رہیں تو اچھی بات ہے، مگر دوا کی مزاج شناسی اور پھر مریض کی مزاج شناسی، یہ دو چیزیں جب مل جاتی ہیں تو دوا تیر بہدف ہوتی ہے، ضرور پھر کام کرتی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ. کارنیا کی ہر قسم کی بیماریاں اس میں ہیں، مثلا اسپاٹس آ جاتے ہیں، السریشن ہو جاتی ہے کارنیا میں، بلیک فلوٹنگ اسپیکس اور ڈیزلنگ
ابھی کل ہی ایک مریض آیا تھا ملاقات کے دوران جس کو یہ شکایت تھی آنکھوں میں روشنی کے کوندے دوڑتے ہیں ادھر ادھر، اور سر درد کے آغاز میں ہمیشہ پہلے روشنی کے کوندے بجلی کے جیسے ادھر ادھر دوڑتے ہیں اور پھر سر درد ہوتا ہے. ان کے لیے میں نے کل جو دعا تجویز کی تھی وہ تو غالباً جرسیمیم تھی. کیوں جی؟ جرسیمیم تھی نا. اب وہ کیسے پتا لگا ہے؟ کیا؟ اچھا بتایا تھا میں نے یا کسی نے مجھ سے وہاں پوچھا تھا؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک. تو ہر دوا کو مزاج کو سمجھے نا، پھر دو چار باتیں پوچھیں. کل رات کی بات ہے. ٹھیک ہے. یوسٹیکین ٹیوب، اس کا پروننسیشن کیا ہے؟ یوسٹیکین ہے نا، یہ کچھ اور ہے ڈاکٹر صاحب؟ شین بولتے ہیں. اچھا ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ سی ایچ اگر پروناؤنسڈ ہو تو پھر چینج رہتا ہے. اگر اس میں سیلیبس ایمفیسائز نہ ہو تو بس بسا اوقات شین میں بدل جاتا. مجھے ضروری نہیں، چیک کرنا مجھے یاد کرانا جا کے. یوسٹیشن ٹیوب اینڈ مڈل ایئر، اس کی جو مڈل ایئر کی ٹیوبز ہیں یوسٹیشن ٹیوب اور مڈل ایئر میں کٹار. ڈسچارج فرام ایئر یلو تھن برائٹ یلو اور گرینش، بلڈی اوفینسو پرولنٹ. یہ جو ڈسچارجز ہیں یہ تقریباً اسی آرڈر میں ہیں. نہیں، آرڈر میں نہیں ہیں. پہلا ہلکا پانی سے ڈسچارج ہوا کرتا ہے کانوں میں، پھر کچھ تھک ہو کر یلو رنگت اختیار کر لیتا ہے. جب اور بڑھتی ہے بیماری اور اس میں کرونیسٹی پیدا ہو جائے پھر وہ گرینش ہو جاتا ہے. پھر وہ اس عرصے میں کان کے پردوں کو کروٹ کر چکا ہوتا ہے، وہاں سے جھلیوں میں سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. تو پھر پرولنٹ اور بلڈی ڈسچارج، پھر آگے پھر پردوں کا پھٹنا اور سب کچھ قصہ آگے. مگر بعض دفعہ یہ پروسیس بہت آہستہ ہوتا ہے. بعض لوگوں کو ان کے کانوں میں 3 سال 4 سال تک یہ کیفیت رہتی ہے، پھر آخر جا کے جواب دے دیتے ہیں ڈرام. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے ان کے پردے موٹے ہو کے تو تھک ہو جاتے ہیں، انڈوریٹ ہو جاتے ہیں، اور ان میں پھٹنے کی ٹینڈنسی اتنی نہیں ہوتی. مگر ایسے لوگوں سے گلے ملنا ایک عذاب ہے، کیونکہ گلے ملتے اتنی بدبو آتی ہے کان سے. ان بیچاروں کو نہیں پتہ لگ رہا ہوتا، لیکن جس کا ناک کان کے پاس سے گزرے اس کو بہت خطرناک تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ کرونک کیسز کا حال ہے، اور پھر وہ ڈیف ہونے لگ جاتے ہیں اور آخر پہ پھر بیچارے لا علاج ہو جاتے ہیں. ایسے بڑے ہوئے معاملے میں کون سی دوا میں نے بتائی ہے جو سب سے زیادہ پہلے آپ کے ذہن میں آنی چاہیے؟ ایمونیم کارب. کون بولا تھا ایمونیم کارب؟ آپ؟ ماشاء اللہ، میں نے کہا تمہیں چھوڑتی جا رہی ہیں پیچھے یہ ہیں عارفہ. اب وہ بات نہیں رہی کہ ہر دفعہ تم آگے نکل جاؤ. ماشاء اللہ یہ نئے آنے والے کئی ایسے ہیں، کل بھی انہوں نے ٹھیک بات کی تھی. ذات توجہ کرو. ایمونیم کارب کرونک، اس میں بہت ہے. ایلینتھس بھی ہے، کرونک بگڑے ہوئے نزلے اور ان میں بدبودار مادے وغیرہ، ان میں ایلینتھس بھی اچھا کام کرتی ہے. اور سلفر تو ان سب بیماریوں کا بابا آدم ہے. کان میں تو خصوصیت سے ہر قسم کی، صرف اس سے تعلق نہیں رکھتا عارفہ، وہ سلفر تو ہر چیز میں، کان کی بیماریوں میں اگر سلفر دے دیں تو نقصان نہیں ہے، فائدے کا زیادہ امکان ہے. اور سلفر کے سائے میں دوسری دوائیں بھی پھر زیادہ اچھا کام کرتی ہیں. کان کی بدبو مٹانے کے لیے 3 دوائیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے. نمبر 1 سلفر، نمبر 2 سورائنم. اگر ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوں تو سورائنم کی چند خوراکیں اونچی طاقت میں بالکل مادے کو بےبو کر دیتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انفیکشن پر اچھا اثر پڑا ہے اور وہ جراثیم جو بدبودار مادے نکالتے تھے وہ مرنا شروع ہو گئے ہیں.
اور اگر ویسے بدبو پہ اختیار نہ ہو تو ہاں بدبو میں کان کی بدبو میں مرکسول کو نہ بھولیں. مرکسول کی بدبو بہت ہی کمینی بدبو ہے. ایسی کمینی بدبو میں کبھی نہیں دیکھی. عجیب قسم کی، اس کو ڈسکرائب بھی نہیں آپ کر سکتے. چھچھوندر کی بو ہوتی ہے نا، جیسے یاد ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب؟ برسات کے دنوں میں اگر آپ پاکستان انڈیا رہے ہوں تو بعض باورچی خانوں میں، غسل خانوں میں ایک چھچھوندر سی پھر جاتی ہے اور اتنی متلانہ دینے والی بدبو اس کی ہوتی ہے کہ ناقابل برداشت ہے. اور یہ بدبو جو ہے قدرت نے ان کو خاص مقصد کے لیے دی ہوئی ہے، کیونکہ چھچھوندر کی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں اور وہ اپنے رستے بدبو سے ٹریس کرتی ہے. اور بعض کمز ہیں مثلاً بڑے جانور، ان میں خدا تعالیٰ نے یہ مادہ رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے غار سے یا جہاں رہتی ہیں اپنی جگہ مسکن سے 30-40 میل رات کو نکل جاتے ہیں وہ جانور، اور ہر درخت کے اوپر کچھ عرصے کے بعد وہ پیشاب کرتے ہیں تھوڑا سا محض نشان ڈالنے کے لیے. اور اس میں ایسی بدبو ہوتی ہے خاص کہ اور کسی جانور میں نہیں، اور وہ اس بدبو کے ذریعے پوری سڑک اپنی واپس ٹریس کر جاتے ہیں. اور بعض جانور ہیں ان میں ویسے ہی بدبو رہتی ہے، بس کم جو ہے اس میں بدبو ہے اور وہ اپنا نشان چھوڑتی جاتی ہے اور وہ گم نہیں سکتی کبھی، کیونکہ اپنی بدبو کی پیروی کر کے. تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکمت رکھی ہوئی ہے. دوسرے آدمی کو تب تکلیف دیتی ہے کہ اس کا پاتھ کراس کرے. اس کو اپنی دنیا میں رہنے دو تو اپنی دنیا میں رہو، کوئی نقصان نہیں ہے. تو چھچھوندر کی بو بھی بامقصد ہے، لیکن بہت کچی خبیث قسم کی بدبو. اور مرکری کی بدبو اس سے الگ، لیکن اسی طرح اپنی ذات میں ایسی پیٹھی کہ صاف پہچانی جاتی ہے. وہ آپ کو مرکری کا مریض دیکھیں گے تو پتہ چلے گا، زبانی میں سمجھا ہی نہیں سکتا. اس کی کوئی عام دنیا کی بدبوؤں میں کوئی مثال نہیں ہے، مگر اس کے مریض میں سے وہ آتی ہے بدبو خاص. اور وہ بدبو اکیلی کافی ہے سلفر مرکری کی ڈیمانڈ کے لیے. جب کسی مریض کے بستر کے پاس جائیں اور مرکری کی بو اس کے عموماً سانسوں میں سے، گلے میں سے اٹھ رہی ہوتی ہے. اصل میں بدبو مرکری کی پہلے خون میں داخل ہوتی ہے، پھر لنگز میں جذب ہوتی ہے اور لنگز سے ایکسوڈ ہوتی ہے. پھر وہ تو ضروری نہیں کہ گلے کی بدبو ڈائریکٹ ہو، بس گلا بالکل ٹھیک ہے وہ بو موجود ہے. وہ انتڑیوں میں سے خون میں جذب ہو کر سارا سفر طے کر کے لنگز سے خارج ہوتی ہے. پھر وہ اس میں اکیلا مرکری کافی ہے، مگر ہم بتائیں گے کس طرح آپ کو جب تک مریض کو نہیں دیکھیں گے. مجھے تو اس طرح پہچان ہوئی کہ مرکری کی علامتیں موجود تھیں اور یہ بدبو ساتھ آتی تھی. پھر میں نے نوٹ کیا تو اور کسی مریض میں نہیں تھی. تو اس طرح آپ کو خود ہوش سے جب مریضوں کا معائنہ کریں گے تو آہستہ آہستہ ایسی باتیں قدرت خود سکھا دے گی. تو کانوں کی بدبو میں ایک مرکری بھی ہے، اور عمومی بدبو میں جب وہ عام دواؤں کے قابو میں نہ ہو، کوئی ایسی ٹکسالی کی دوا ہے جو ہر بدبو میں کام آ جائے، یہاں تک کہ جو نارمل بدبو ہے اخراجات کی وہ بھی نہ رہے. ہاں اب جب میں نے اخراجات کا ہے نا، کیونکہ وہاں وہ کہا تھا اس وقت تک کہ زمانہ کلک نہیں ہوا اس وقت. اچھا یہ تو میں تجربہ کر کے دیکھا بارہا. بعض لوگوں میں سے بڑی سخت بدبو آتی تھی. وہ ایک بیماری ہوتی ہے جلد پر چانے بن جاتے ہیں، یہ بھی لیوپس کی ایک قسم ہے، یا اور کوئی نام ہوگا اس کا، مگر چانے سے بن جاتے ہیں اور پھر جلد سکڑنے لگتی ہے، ٹائٹ ہونے لگتی ہے. اور ایسے مریضوں کے جگہ جگہ سے پھر خون بھی، ہونٹ بھی یوں کھنچ جاتے ہیں. ایسے مریضوں میں سے اتنی سخت بدبو آتی ہے کہ کمرے میں داخل ہو کمرہ بھر جاتا ہے بدبو سے.
ایسے مریضوں کو یہ بھی شوق ہوتا ہے قریب آ کے مسافہ ضرور کریں. تو وہ بھی بہرحال جب ڈاکٹر آپ نے بننا ہے تو اس کے لیے کچھ دینا پڑے گا جزیہ اس کا. مگر اس کا علاج پھر جب اور طرح نہیں، میں نے سورائنم سے پہلے کیا. سورائنم سے اللہ کے فضل سے بہت فرق پڑا، لیکن ایک حصہ جو منہ کی بدبو کا تھا، سانس کے ساتھ آتا تھا، وہ باقی رہ گیا تھا. پھر اس کو میں نے رس گلابرا دی 6 میں. رس گلابرا سے بہت صاف ہو گیا سانس. کبھی پھر یہ نہیں ہوا کہ آ کے ملاقات کی ہو قریب آ کے تو مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہو. تو یہ دوائیں بھی یاد رکھنے والی ہیں. دیکھنے میں بات بدبو کی معمولی سی بدبودار بات ہے، لیکن روزمرہ کی زندگی میں بہت فرق ڈالتی ہے. کئی شادیاں ٹوٹنے سے بچ جاتی ہیں، کیونکہ بو جو ہے یہ ہر مزے کو بد مزہ کر دیتی ہے. نہ کھانے میں مزہ رہتا ہے، کسی زندگی کی لذت میں اگر بدبو ہو تو مزہ، اس کا جو قدرتی مزہ دوسرا موجود ہے وہ نہیں رہے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزے کی بات نہیں کی، خوشبو کی بات کی ہے. آپ نے فرمایا جو 3 چیزیں جس سے مجھے تبھی محبت ہے ان میں خوشبو ہے. اور اس کے باوجود جنت میں خوشبوؤں کا ذکر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہومیوپیتھی کلاس میں زیادہ میں ادھر ادھر نہیں پھرتا اب. مگر ایک بات قطعی طور ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے آتھر نہیں ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے آتھر ہوتے، قرآن کے مصنف ہوتے تو جنت کو خوشبوؤں سے بھر دینا تھا. مگر استنباط کرتے ہیں روحم و ریحان وغیرہ سے کہ خوشبوئیں ہوں گی، لیکن خوشبو والی بات دکھائی نہیں دیتی. تو جس کو اتنا زیادہ خوشبو کا ہو عشق کے، وہ نماز کے ساتھ ملا دے. 3 چیزیں ہیں جو میرے دل کی تبھی تسکین کا موجب ہیں: نماز، عورت اور خوشبو. اب یہ عورت سے مراد وہ عام آدمی کا تصور نہیں ہے، بلکہ عورت جس طرح خوشبو کے بغیر کوئی باقی لذت باقی نہیں رہتی. عورت کے بغیر سوسائٹی بالکل بے معنی ہو جاتی ہے، اور وہ سوسائٹی کی خوشبو ہے، یہ مراد ہے. ہر سوشل نظام میں عورت خوشبو بھرتی ہے. تو اس لیے جو میں اس کو اٹھا رہا ہوں بار بار، کو یہ نہ سمجھے کہ میں خام خواہ بےہودہ سی بات پہ زور دیے جا رہا ہوں. یہ بہت اہم ہے انسانی زندگی کو آرام دینے کے لیے، سوسائٹی کو تسکین دینے کے لیے. آپ کو عبور ہونا چاہیے ایسی دواؤں پر کہ بیماری کو پوری طرح ٹھیک نہ بھی کر سکیں تو بدبوئیں نکال دیں. بعض بیچاری اور شکایت کرتی ہیں عورتیں، کہتی ہیں بس اللہ رحم کے ہماری زندگی جیسا کٹ گئی، ابھی اب ہمارا مریض سنبھال لیں. کمرے میں داخل ہوتا ہے، کھانا کھا رہا ہے، بات کرتا ہے، خطرناک بدبو، وہ خود بھی بیچارہ تنگ آیا پڑا. اس لیے اس کو آپ پیش نظر رکھیں. ہر دوا میں جہاں بدبو کا ذکر ہو اس کو غور سے پڑھ کر ایک سیٹ بنا لیں دماغ میں، اور اللہ کے فضل سے پھر میں نے تو دیکھا اکثر کامیابی ہوتی ہے. کسی کو پاؤں میں سے آ رہی ہے، کسی کے بغل میں سے آ رہی ہے، کسی کو سانس میں سے آ رہی ہے، اور ایک دفعہ صاف ہو جائے طبیعت ان کی، بہت تسکین ملتی ہے. سمجھ گئے؟ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو منجن کا حکم دیا ہے 5 وقت وضو کا، وہ بھی ضروری ہے. ایگزیما اس کا جو ہے وہ بھی ہر قسم کا ہے. ایکسکوریٹڈ پمپلز بھی نکلتے ہیں اس میں. ایگزیما بھی ہے، پمپلز بھی، ایرپشنز بہائنڈ ایئرز، ایچنگ ان ایئرز. وہ کون سی دوا تھی جس کو میں نے کروٹن کے ضمن میں بیان کیا تھا کہ رسٹاکس کا بھی ذکر کیا تھا؟ کیا بول رہا ہے؟ ایناگیرس. اینا نہیں، اے این ہے. ٹھیک ہے، بات تو میں نے پوری کی نہیں تھی، پہلے ایناگیرس کہہ دیا. مطلب تھا کہ یہاں سے جو میں کہہ رہا ہوں جہاں ایگزیما ہو وہ حصہ اچھا ہو جائے، پھر وہاں ایرپشن ہو، پھر اچھا ہو جائے، پھر ایرپشن ہو. اس کی دوا ہے ایناگیرس، ایسے ایگزیما کی. ٹھیک ہے. نوائزز بنے ہیں کانوں میں: بزنگ، چرپنگ، کریکنگ، کریکلنگ، ہمنگ، رنگنگ، رورنگ، رشنگ، وزنگ. کیا سمجھے آپ؟
لگتا ہے کہ نوائز ہے بس. تو نوائز یاد رکھیں, کوئی غورنگ بشنگ کرنے کی ضرورت نہیں. جسٹ ریمبر نوائز. جب کوئی نان ڈسکرپٹ نوائز بیان کر رہا ہو تو کالی سلف دے دیں اس کو, پھر دیکھیں گے بعد میں. ٹھیک ہے. پولیپس کیور کر دیتی ہے جب وہ علامتیں ملتی ہوں. کان کا میں بتا چکا ہوں. جو نزلہ ہے میں نے بتایا تھا نا, ترتیب ٹھیک نہیں. اس کا نزلہ ہمیشہ شروع میں پتلا پانی ہوتا ہے, شروع میں گاڑا نہیں ہوا کرتا. اس لیے تضاد ملے گا آپ کی کتابوں میں. کہیں کہیں گے نزلہ شروع ہوئے یلو تھک, کہیں لکھا ہوگا فلوئنٹ تھن کرائزا. اصل بات یہ ہے کہ ہر انفیکشن اس کی تھن کرائزا سے شروع ہوتی ہے, یا پانی سے, آنکھوں سے بھی لیکریمیشن پتلی ہوتی ہے, پھر وہ جلدی جلدی گاڑی ہوتے ہوئے پھر ان مراحل سے گزرتی ہے. اس کی اسمیل میں لکھا ہوا ہے اسمیل ایکیوٹ لیٹر لاسٹ. یہ جو فینومینون ہے اس کو اگر آپ غور کریں تو سمجھ آئے گی کہ وہ مریض جو خود بدبودار ہوں ان کو اپنے میں سے کچھ عرصہ بدبو آتی ہے, وہ تنگ آتے ہیں, پھر ان کی بدبو ختم ہو جاتی ہے. یہ دو طرح سے ہے, کچھ عادت پڑنے کے نتیجے میں, لیکن بعض دواؤں میں عادت کی بات نہیں ہے, ناک کی قوت شامہ ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ وہ دوا ہے جس میں عادتاً اپنی بدبو سے یعنی انسان غافل نہیں ہو جاتا, بلکہ ماحول کی دوسری بدبوئیں بھی آنی بند ہو جاتی ہیں. ایسی بیماری جس سے ناک میں بدبو کا احساس ختم ہو, بو کا احساس ختم ہو جائے, اس کی اور کون سی دوا میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے؟ جو ناک کے کینسر کی بھی ہے, فائٹولا کا. دیکھ کے بتایا؟ اچھا ٹھیک ہے, ویل ڈن. فائٹولا کا یاد رکھیں. یہ جو کراس ریفرنسز ہیں نا, یہ بہت ضروری ہوتے ہیں, ورنہ اس کو پتہ نہیں لگتا کہ کون سی دوائی آئے گی. کم سے کم ایک دوا سے دوسری دوا پہنچنے کے لیے آپ کو ذہنی سڑکیں زیادہ نہیں تو چند بنا کے رکھنی چاہیے. ایک مضمون سے اٹھ کے وہاں پہنچ جائیں, وہاں سے وہاں پہنچ جائیں, تو بغیر کتاب کے گزارا ہو سکتا ہے. شاخ کے طور پر کتاب دیکھنی پڑتی ہے, لیکن اگر آپ نے محض کتاب پڑھی جیسا عام طور پر ہومیوپیتھ پڑھتے ہیں تو کبھی بھی بغیر کتاب کے گزارا نہیں ہو سکتا. ادھر مریض ہے ادھر کتاب کھولی ہوں. اکثر ڈاکٹروں میں دیکھے اس طرح کرتے ہیں, اور ریپرٹری دیکھ دیکھ کے ایک ایک اتنا میکینیکل طریقہ ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل انسان ایک میز میں بھول بھلیوں میں گم جاتا ہے. مگر اگر ریپرٹری کے اوپر بھی آپ کو مزاج سمجھ آ جائے اس کا, فائدہ مند بہت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح ریپرٹری سے فائدہ اٹھانا ہے. وہ اس کے جو ساری 50-60 دوائیں ہیں ان کو پڑھنے کے لیے تو ریپرٹری بالکل بیکار ہے. لیکن آپ کو پتہ لگ جائے نا کہ کس طرح فائدہ اٹھائیں, تو کوئی چیز دماغ میں آ رہی ہے نا, جو فائٹولا کا آ رہا تھا نہیں آئی, لگتا ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں, اس وقت ریپرٹری کام آئے گی. جنرلی پتہ ہے, ریپرٹری دیکھیں وہ آپ کو بتا دیجیے کہ فائٹولا کا وہ چیز ہے. نوز نکالیں, اسمیل نکالیں, 1 منٹ کے اندر اندر سارا مسئلہ حل. مگر ریپرٹری کے ذریعے مریضوں کا علاج یہ بڑا مشکل کام ہے. چہرے اس پہ بہت ڈڈو کے پیٹ کی کھال بن جاتے ہیں. مینڈک کے نیچے جو یلوش ہوتے ہیں نا اسکن, بڑی کچی کچی سی ہوتی ہے بیچاری. بعضوں کے چہرے پہ ایسی اسکن آ جاتی ہے, اور یہ عام طور پر وہ چہرے ہیں جن میں لیور اور کڈنی لیور اور اسپلین, جگر اور تلی دونوں جواب دے جائیں تو یہ خاص رنگت آتی ہے جو مینڈک کے پیٹ کی اندر کی کھال کی رنگت ہے. اور پیٹ تھوڑا سا بلج آؤٹ کر جاتا ہے, اور اکثر پھر یہ تلی بڑھ کر سولیڈیفائی ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں چہرہ دیکھ کر اندازہ لگانا یہ ایک بہت ہی اہم فن ہے جو ہومیوپیتھ کو آنا چاہیے. چہرے کی زردی
کچھ اس کا بھی پتہ دیتی ہے، جگر کی طرف دھیان جانا چاہیے. کچھ یہ انیمیا کا پتہ دیتی ہے، انیمیا ہو رہا ہے گہرا. انیمیا میں جگر بھی ذمہ دار ہو جاتا ہے، لیکن کڈنیز بھی اس میں ذمہ دار ہوتی ہیں. اور بعض دفعہ سل بالکل اسی قسم کی پیلر پیدا کر دیتی ہے. اگر لنگز کھائے گئے ہوں تو اس کے ایسے مریض کا چہرہ بھی ایسے، حالانکہ وہ جگر اور تیلی ویسے ٹھیک ہیں اس کے، مگر ایسا چہرہ بن جاتا ہے. تو ہر پیلر، ہر چہرے کی رنگت اور اس کا جو خون کی آمیزش کس حد تک اس میں ہے، اس کے ذریعے بھی آپ بہت سی دوائیں پہچان سکتے ہیں. اور اگر روزمرہ ایسے مریضوں کا تجربہ ہونا شروع ہو جائے تو بسا اوقات مریض سے پوچھنا بھی نہیں پڑتا. مجھے وقف جدید میں جب میرے پاس 100 مریض آیا کرتے تھے، اس وقت یہ ہو گیا تھا ملکہ اللہ کے فضل کے ساتھ کہ کئی مریض ایسے تھے آ کے بیٹھے ہیں، ان کو میں نے دوائی تجویز کر دی، وہ ٹھیک نکلی. کیونکہ ہر مرض ایک شخصیت پیدا کر دیتی ہے. ایک دمے کا مرض ہے، وہ ایک شخصیت بناتی ہے جس میں کھوکھلی سی چھاتی، کونے اوپر اٹھے ہوئے، اندر سے کھلکھل کرتی. وہ مریض آ کے بیٹھے گا، آپ فوراً سمجھ جائیں گے. مینٹل کیس ہو تو اس کی ایک شخصیت بن جاتی ہے. ہائی بلڈ پریشر کی الگ شخصیت ہے، لو بلڈ پریشر کی الگ. بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے فرق کرنا، کیونکہ دونوں کی علامتیں بعض دفعہ ایک ہو جاتی ہیں کبھی کبھی. مگر آپ کو مریض کی پہچان چہرے سے، اس کی اداؤں سے، اس کی جسم کی ساخت سے ہونی چاہیے. اگر یہ ہو تو مرض کی پہچان اور دوا کی پہچان آسان ہو جائے گی. سمجھ گئے؟ تو اس سلسلے میں اس کی سنکن پیلر چہرہ جو ہے، اس کے اندر وہی زردی اور یہ رنگت جو ہے، یہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس میں زیادہ تر انیمک ہونے کے نتیجے میں اور لنگز کی انوالومنٹ سے پیدا ہوتی ہے، خالی سیلف میں. اور سل میں بھی کام آنے والی دوا ہے یہ. اس لیے یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. ایسا مریض جس کی ایسی رنگت ہو، اس کو آپ گہری دوائیں دیں. اور لیکن ایک اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ جو امراض ہیں سیل ٹائپ کی، یہ لمبی، اس میں یہ دوا بعض وقت 6 مہینے مسلسل دینی پڑتی ہے، اور اس کے بعد وہ کمپلیٹلی کیور کر دیتی ہے. آہستہ اثر دکھاتی ہے، مگر آخری مراحل تیز کرتی ہے. یہ بہت سی اور کرونک دواؤں میں نے دیکھا ہے. بعض لوگ جلدی ہمت چھوڑ دیتے ہیں اور دوا بدل دیتے ہیں، اور بعض انتظار کرتے ہیں تو وہ دوا کچھ عرصے کے بعد اچانک لگتا ہے اس نے فوری اثر دکھانا شروع کیا ہے، اور اثر کی رفتار بڑی تیز ہو جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ سیلولر ٹیشوز جو ہیں اندر، ان کے اندر تبدیلیاں فوری طور پر نہیں ہو سکتی. بہت گہرے محرکات ہیں جو جسم کے اندر مدفون ہیں، ہمیں پتہ نہیں ان کا. اگر دوا ہم مزاج ہوگی تو ان کے اندر پہلے صحت کے آثار ہوں گے، پھر وہ پیغام آگے جائیں گے، نیا ہیلتھی سیلولر ٹیشو بننا شروع ہو جائے گا. وہ بگڑے ہوئے مزاج ڈیفینس سسٹم بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو جب تک یہ ہوتا ہے اس وقت انسان سمجھتا کچھ بھی نہیں ہوا، اور جب ہونے تیار ہو جائے تو دیکھتے دیکھتے ساری سیٹنگ ٹھیک ہو جاتی ہے. تو یہ ان دواؤں میں سے ہے جس کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت ہے. بس لیکن ایک وارننگ میں آپ کو دے دیتا ہوں. بعض ہومیوپیتھ اس طرح لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ کھائی چلو، دوائی وقت لیتی ہے. اب غلط دوائی بھی وقت لیتی ہے اور صحیح دوائی بھی لیتی ہے. کیا پتہ کہ آپ غلط دوائی پہ وقت لے رہے ہیں، اور بہت خطرناک بات ہے. اس لیے یہ اصول یاد رکھیں، ایکیوٹ بیماریوں میں ہرگز یہ بہانہ نہ بنائیں اپنے نفس کے لیے کہ دوائی وقت لیتی ہے. ایکیوٹ بیماریوں وقت نہیں دیتی، تو وقت دیتی ہے کا مطلب ہے کہ مریض مر جائے. ایسی دوائیں ہیں جو ایکیوٹ بیماریوں میں جو فوراً آتی یا مریض کو لے جاتی ہے، خود دفع ہو جاتی ہیں، ان میں تیزی سے اثر دکھانے والی ہیں. آنن فانن جس طرح بیماری آئی تھی اسی طرح بیماری کو دور کر دیتی ہیں. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کرونک ڈیزیزز ہیں جو بعض دفعہ 10 15 سال تک جسم کا حصہ بنی رہتی ہیں. ان میں 6 مہینے کا انتظار کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن
ایک چیز قطعی ہے، ایسے انتظار سے پہلے اس انتظار کی امید لگانے والی علامتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. سب سے پہلی علامت اس میں اس کے بھوک اور پیاس یہ روزمرہ کی عادتیں ہیں. ایک شخص جو ایسی بیماری میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو کھانے پینے ہر چیز سے نفرت ہو جاتی ہے، بیزاری سی ہو جاتی ہے، نہ پیاس کا مزہ ہے نہ بھوک کا مزہ. اگر کوئی دوا ایسے مریض میں کام شروع کر دے، خواہ آہستہ کرنے والی ہو، تو چند دن کے اندر اندر ایک بات وہ مریض ضرور محسوس کرے گا کہ مجھے پانی کا مزہ آنے لگ گیا ہے، مجھے طلب ہونی شروع ہو گئی ہے چائے کی جو ہٹ گئی تھی. تو یہ وہ علامتیں ہیں جو سب سے پہلے فوت کرتی ہیں، اور انہی کے ذریعے آپ کو یقین ہوتا ہے کہ دوا ٹھیک ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر آنکھیں بند کر کے ایک دوا دیتے چلے جانا کہ آپ 6 مہینے انتظار کریں، 3-6 مہینے کے اندر مریض شاید ماری جائے، آپ نے صرف 3 ٹرائل کیے ہوں گے. تو یہ تمام باتیں، ان کی باریکیاں سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ کسی کی جان سے نہ کھیلیں. کالی سلف کا مزاج میں نے بتایا تھا کیا ہے، عموماً کس دوائی سے ملتا ہے کالی سلف کا مزاج؟ پلسٹیلس. ٹھیک ہے، اس کو بعض ڈاکٹر کہتے ہیں پلسٹیلا انٹینسیفائڈ. پلسٹیلا کی علامتیں جو بہت زیادہ انٹینس ہو جائیں وہ اس میں ملتی ہیں. اس لیے ایک مجھے خیال آ رہا ہے کہ بعض پلسٹیلا کی جو علامتیں موجود ہوتی ہیں، کبھی کام کرتی ہے پلسٹیلا کبھی نہیں کرتی، اس میں اس کو بھی ٹرائل دے کے دیکھنا چاہیے. یاد رکھنا سلیم، مثلاً ایبارشن کے کیسز ہیں یا مس کیریج کے کیسز ہیں، ان میں پلسٹیلا بعض مریضوں میں کام کرنا چاہیے. پلسٹیلا کو وہ نہیں کرتی تو کالی سلف ٹرائی کر کے دیکھنی چاہیے. سمجھ گئے؟ اور کیسے کیسز ہیں جن میں پلسٹیلا کو کام کرنا چاہیے اور نہیں کرتی اور سیریس ہو جاتے ہیں وہ پریگنینسی سے تعلق میں. یاد ہے کسی کو؟ ہاں، اگر بچہ اس طرح بیٹھا ہوا ہو کہ سر اوپر اور پیٹھ نیچے، تو یہ کیس بعض دفعہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے. بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے عورت کو. اگر نارمل ڈلیوری ہو بھی جائے تو بعض دفعہ بلیڈنگ سے ہی اگر انتظام نہ ہو تو ایسی عورتیں مر جاتی ہیں، اور تکلیف تو بہرحال بہت ہے. لیکن ہومیوپیتھک کی دوا اکثر پلسٹیلا 200 میں بعض دفعہ ایک خوراک بعض دفعہ چند خوراکیں اس کے اندر حرکت پیدا کرتی ہیں اور الٹ جاتا ہے بچہ اور نارمل پوزیشن پہ آ جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے اپنے گھر میں سرگوزے میں جو ڈاکٹر داخل تھیں بی تو اس وقت یہی کیس تھا ان کا، اور ان کو وہ میں جب روا سے پہنچا ہوں تو وہاں فاطمہ عالمن ہاسپٹل تھا کوئی کرسچن، لیکن سرگوزے کا بہترین تھا اس لیے وہیں داخل کرایا تھا ہم نے. وہ ٹرالی پہ ڈال کے لے جا رہے تھے آپریشن کے لیے، تو میرے جیب میں تھی پلسٹیلا 200 احتیاطاً رکھی ہوئی تھی. میں نے شیشہ کھٹکھٹا کے نرس کو بلایا تو میں نے کہا یہ دوائی فوراً ان کے منہ میں ڈال دو. اس نے کہا نہیں سوال ہی نہیں. میں نے کہا ان سے جا کے پوچھو. تو نظر آ رہا تھا تو انہوں نے نرس کو کہا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے دو. پھر وہ دوڑی گئی ڈاکٹر کے پاس. اس نے کہا اب وہ مریض خود کہہ رہا ہے تو اب ہم دے دیں؟ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر نے کہا دے دو. اب کتنا وقت لگتا ہے کمرے سے لے کر وہاں آپریشن ٹیبل تک جانے تک. اس وقت کے اندر اچانک ان کے پیٹ میں حرکت ہوئی بڑے زور سے، وائلنٹلی جس طرح شیک کر دیا ہو، اور اللہ کے فضل سے وہ بچہ نارمل پیدا ہو گیا اور بچہ ہنس رہا ہے اب اس بات کے اوپر. یہ دوائیں جو ہے بہت ہی وقت کے اوپر تو ایسی اچھی لگتی ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے دیکھ کے، لیکن جہاں کام کرنا ہو اور نہ کرے وہاں غصہ بھی بڑا آتا ہے. ساری علامتیں پلسٹیلا کی
کچھ بھی نہیں کر رہی. اور سب سے مشکل کیس جو آج تک میں نے دیکھا ہے جس میں ایک بھی میں اس کو ٹھیک نہیں کر سکا وہ ٹرانسفرس پوزیشن ہے. وہ نہ سیدھی نہ الٹی، وہ کم وقت یوں سیدھی یوں ٹیڑھی مشرق سے مغرب تک. وہ جس طرح آپ کے ہاں کا لطیفہ ہے، یہ ایک اجازت سے سنا دوں. یعنی پٹھانوں کا ایسا نہیں لطیفہ کہ نعوذ باللہ کسی قسم کا مذاق ان پر ہو، ان کی ایک عادت ہے جس کا ذکر آتا ہے. ایک فوجیہ تو سن چکی ہے پہلے، ایک پنجابی مہمان سردار صاحب پٹھانوں کے ہاں مہمان چلے گئے پشاور میں، تو وہ ان کو لے کے ریسٹوراں پہ گئے. وہاں جب چائے شروع ہوئی تو پیالیاں اپنی، جب پیالیاں ختم ہو گئی، چائے ختم ہو گئی، تو ایک نے اپنی پیالی سیدھی رکھ دی، ایک نے الٹی رکھ دی. اور وہ جو سردار جی مہمان تھے وہ بڑی مصیبت میں پھنس گئے کہ ہمارے ہاں تو ہوتا کوئی نہیں ایسے، میں کیا کروں اب، سیدھے والے کی نقل اتاروں یا الٹے والے کی. تو انہوں نے ٹیڑھی رکھ دی کر کے، اس بچے کی طرح جو میں بتا رہا ہوں ٹرانسفرس. وہ اس نے وہ حیران ہو گئے دونوں، لیکن یہ کیا کر رہا ہے سردار جی، آپ نے یوں کیوں رکھ دی؟ کہ پہلے تم بتاؤ تم نے سیدھی کیوں رکھی تھی؟ اس نے کہا سیدھی اس لیے رکھی تھی کہ یہاں رواج ہے اگر چائے پینی ہو اور تو ہمیشہ سیدھی رکھتے ہیں پیالی، مطلب ہے ڈال دو. اور تم نے الٹی کو رکھی. اس نے کہا بالکل الٹ ہے اس کا، اگر انسان نے نہ پینا ہو تو الٹا رکھ دیتا ہے، پتہ لگ گیا کہ اور چائے نہیں چاہیے. اچھا اب بتاؤ تم نے کیوں ٹیڑھی رکھی تھی؟ سردار جی نے کہا میں کیا جو ہے تو دے دو. اتنا صحیح، مطلب میں نہیں مائنڈ کرتا، اب مرضی یہ ڈال دو بس یہ ڈالنا. یہ جو بچہ یہ بڑی مصیبت ہے. اس کے علاج کے لیے کالی سرف اگر تجربہ کیا جائے مختلف پوٹینسیوں میں تو ممکن ہے ہمارا ایک مسئلہ حل ہو جائے. کیونکہ اس کے متعلق ڈاکٹر لکھتے ہیں کالی سرف انٹینسیفائڈ. منصورہ تم بھی سن رہی ہو نا یہ باتیں، فون پر کالی سرف کی بھی ہدایت دے دو، سمجھیں؟ یہ تھریٹنڈ ایبارشن یا مسکیج وغیرہ کے لیے کالی سرف بھی بہت اچھی دوا ہے. اور یہ جو لیتھارجی پیدا ہو جاتی ہے نا کہ منہ کھل رہا ہے بے وجہ، یہ ٹپیکل پلسٹیلا کا کیس ہے. مگر پلسٹیلا اگر فائدہ نہ دے تو کالی سرف کو کام کرنا چاہیے. اچھا پلسٹیلا کا کرونک کیا ہے یاد ہے آپ کو؟ ہاں ٹھیک ہے. اور بھی ہے، نیٹرومیور بھی ہے. پلسٹیلا کا کرونک غم کی کیفیات سے جو اثرات پڑتے ہیں ان میں نیٹرومیور ہے زیادہ، لیکن سلیشیا بھی اس میں اثر انداز ہوتا ہے. سلیشیا پلسٹیلا کا کرونک صرف اس وقت بنتا ہے جب پلسٹیلا کی گرمی ختم ہو جائے اور مریض ٹھنڈا ہو جائے. اور اکثر ڈاکٹر انتظار کرتے ہیں کہ پلسٹیلا دے دے کر جب علامتوں کو ٹھنڈا کر دیں پھر سلیشیا شروع کریں. اور اس انتظار کی وجہ سے میں نے بہت نقصان اٹھایا، کیونکہ بعض بخار جو پلسٹیلا کی علامتوں سے تعلق رکھتے تھے انفیکشن سے چونکہ تعلق رکھتے تھے، پلسٹیلا کام نہیں کر رہی تھی. تو مجھے ایک دن خیال آیا کہ سلیشیا ٹرائی کروں، باوجود اس کے کہ ہاتھ پاؤں پھک رہے ہیں. سلیشیا دی اور حیرت انگیز طور پر بخار قابو میں آ گیا. تو کرونک کا یہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ پلسٹیلا کی علامتیں سلیشیا میں بدلیں تو سلیشیا دیں. پلسٹیلا کی علامتیں ہوں اور بعض جگہ پلسٹیلا میں طاقت نہ ہو کہ وہاں پہنچ سکے تو سلیشیا اس کی پہنچ کو بڑھا دے گی. پلسٹیلا کی علامتوں کے ہونے کی وجہ سے وہاں تک پہنچ جائے گی اور شفا ہو جائے گی. تو ایک کرونک پلسٹیلا کا سلیشیا ہے، ایک نیٹرومیور ہے، اور کیا ہے؟ کیا بتائیں؟ ہاں ٹھیک ہے، یہی تو پوچھنا چاہتا تھا. آپ بتایا کہ کسی کو نہیں خیال آیا کہ یہی تو بات کر رہا ہوں. کالی سلف ہے اور انٹینسیفائڈ، اس لیے پلسٹیلا کے بعد روٹین کے طور پر بھی اگر کالی سلف کو استعمال کر کے دیکھا جائے جبکہ علامتیں نہ بدلیں تو مفید ہو سکتی ہے.
اور بعید نہیں کہ سلیشیا کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ کالی سلف جو انفیکٹو ڈیزیز ہیں یا سیپٹک ڈیزیز کہنا چاہیے، سیپٹیسیمیا میں کالی سلف خود بڑی اچھی دوا ہے۔ ہر قسم کے سیپٹیسیمیا میں جو پرسوتی بخارات ہیں جن میں جراثیم ذمہ دار ہوتے ہیں، اینٹی بایوٹکس جن کی ضرورت پڑتی ہے، ان میں کالی سلف خود بھی بہت مؤثر ہے۔ اور یہ پھر ناکام ہو تو پسٹیلا کی طرح اس کا بھی کرونک سلیشیا ہے۔ بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو سلیشیا جب دیتے ہیں پسٹیلا کے بعد، پھر اگر دوبارہ ضرورت پڑے پسٹیلا کی علامتوں کی تو پھر کالی سلف دو، پھر دوبارہ سلیشیا نہیں دینی پڑے گی۔ ورنہ بعض مریضوں میں جو نسبتاً کرونک ہوں انہیں پسٹیلا سلیشیا کی طرف دھکیل دیتی ہے، سلیشیا پسٹیلا کی طرف دھکیل دیتی ہے، اور یہ پنگ پونگ سا کھیلتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ لیکن اگر آپ کالی سلف دے دیں تو چونکہ میں نے بتایا نا دونوں کا قائم مقام بن جاتی ہے، اس لیے خاص طور پر کینٹ نے اس صورتحال میں ریکمینڈ کیا ہے، اور کینٹ کی ریکمینڈیشنز کو ہمیشہ آپ کو وقت سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ ایک ڈاکٹر ہے جو کپ نہیں مارتا۔ بعض اس کی بات نہ سمجھے تو اور ہے، لیکن اکثر ہومیوپیتھ میں وشفل تھنکنگ، دعوے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی کتابیں دیکھیں، لیڈرز ہیں ان کے اور بہت سی ہیں، ان کو آپ کبھی بھی ہر دفعہ ٹھیک نہیں پاتے، یا ان کے انداز بیان کی غلطیاں ہیں یا ہمارے فہم کی، مگر عام انگریزی کا فہم جس کو عام سمجھ آتی ہو اس کو کینٹ کبھی مشکل میں نہیں ڈالتا، الا ماشاء اللہ جب کینٹ کہتا ہے کہ یہ بات یوں ہو تو یوں ہوگی تو خدا کے فضل کے ساتھ اسی طرح ہوتی ہے۔ تو میں کینٹ کی بات بتا رہا ہوں اتھارٹی کے طور پر، کیونکہ خود میرا تجربہ اس میں نہیں، جہاں میرا تجربہ ہو میں آپ کو بتا دیا کرتا ہوں۔ کالی سلف کو سلیشیا کے متبادل کے طور پر میں نے پہلے استعمال نہیں کیا، نہ ٹرانسورس پوزیشن میں کیا ہے۔ آپ کو پڑھاتے وقت اب میرے دماغ میں یہ باتیں پیدا ہو رہی ہیں، آپ لوگ بھی جو سن رہے ہیں یہ تجربہ کر کے دیکھیں۔ اور ایک ہماری گیمبیا میں شاگردن بھی ہیں اور مریضہ بھی ہیں، ان کو بھی اس پہ سننا چاہیے غور سے۔ اب میں ان کی خاطر پہلے، اور ایک یہاں ہمارے پاس بیٹھی ہوئی شاگردنیں ہیں، ان کی خاطر آپ کو تھریٹنڈ ابارشن یا مس کیریج وغیرہ کے متعلق جو ہماری دوائیں کام آنے والی ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ ان میں سے یہ باقی پھر پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ عام طور پر ہم جو ایبارشن میں دوائیں دیتے ہیں شروع میں، وہ ایک مدر ٹنکچر ہے اشوکا نہیں، کیا نام ہے، وائبرنم آپولس۔ وائبرنم آپولس ایک ایسی مدر ٹنکچر ہے جو اگر شروع پریگننسی میں خطرہ ہو تو وہ دیتے رہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ ٹون اپ کرتی ہے۔ ایک دوسری دوا ہے الیکٹرس فیرینوسا، وہ بھی یوٹرس کی ٹون کو مضبوط کرتی ہے اور بالعموم بہت اچھی دوا ہے، تو وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ ایک کمبینیشن ہے خون بڑھانے والا فیرم فاس کیلکیریا فاس کالیفاس 6X میں، یہ اگر ساری پریگنینسی کچھ چھوڑ کر دیتے رہیں تو اس سے تھریٹنڈ ایبارشن کا خطرہ بھی ٹل جاتا ہے اور خون بالکل درست رہتا ہے مریضہ کا، اس کو انیمیا نہیں ہوتا۔ اور جب پریگننسی اپنے اختتام کو پہنچے تو وضع حمل کے وقت اگر میک فاس ساتھ ملا دی جائے یا صرف کالی فاس اور میک فاس اکٹھی دے دی جائے تو وہ آخری مراحل کو بہت آسان کر دیتی ہے۔ پلسٹیلا بھی فیرم فاس کیلکیریا فاس کی طرح ہی یہ کام کر سکتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پلسٹیلا انیمیا کی بھی دوا ہے اور ٹون پیدا کرنے والی دوا بھی ہے، اور یہ دونوں باتیں اس کمبینیشن میں ہیں، فیرم فاس کیلکیریا فاس کالی فاس۔ اس لیے جہاں یہ ناکام رہیں وہاں پلسٹیلا ٹرائی کی جاتی ہے۔ تیسرے مہینے کی پریگننسی میں جو خطرہ ہے اس میں عموماً 2 دوائیں ہیں جو نمایاں یاد رہنی چاہیے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، سبائنا اور سیکیل کور۔
सबैना के अलावा कैलकेरिया कार्प 30 भी सिर्फ तीसरे महीने में नहीं बल्कि बाद में भी असरअंदाज होती है। तो सबैना और कैलकेरिया कार्प को खुसूसियत से आप याद रखें, इकट्ठे एक मिजाज की दवाएं हैं। लेकिन सीकेल कॉर का मिजाज इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि वो बहुत गर्म दवा है। सीकेल कॉर के मरीज का जिस्म फूक रहा होता है गर्मी से, और इस पहलू से वो मुमताज है। लेकिन उसको पस्टिल्ला से आप कंफ्यूज न करें। पस्टिल्ला में अमूमन गर्मी से तबीयत बढ़ती है, बीमारी बढ़ती है, लेकिन पस्टिल्ला में या हाथों की तलियां या पांव के तलवे, ये दो हैं जहां आग सी निकल रही होती है, और सारा जिस्म वैसे गर्म होना जरूरी नहीं है। लेकिन सीकेल कॉर में तमाम बदन जैसे आग लग गई हो, और कपड़े उठाता है और तकलीफ महसूस करता है। सीकेल कॉर से बेचैनी भी उसमें बड़ी होती है। सीकेल कॉर से मिलती जुलती दवा एक आर्सेनिक भी है। आर्सेनिक और सीकेल कॉर की इस गर्मी में फर्क कैसे करेंगे आप? आर्सेनिक में जहनी बेचैनी होती है। हाँ, और वो जिस्मानी बेचैनी में भी ढलती है। आर्सेनिक में गर्मी से आराम पाएगा। गर्मी से आराम पाएगा? क्या जिस्म उसका वो गर्मी महसूस करता भी है तो जिस्म को ढांपेगा। सीकेल कॉर का मरीज नहीं ढांपेगा। आर्सेनिक का मरीज जिस्म को ढांप के रखता है बावजूद इसके कि उसको जलन का एहसास है। मगर आर्सेनिक के मरीज की जलन का ताल्लुक माउफ हिस्से से ज्यादा होता है। सारे बदन में फैली हुई जलन नहीं है। सीकेल कॉर जो अर्गट है, असल में अर्गट से बनी हुई दवा है, और इसका बहुत गलत इस्तेमाल औरतों में की बीमारियों में अताई लोगों ने किया हुआ है, और डॉक्टर भी अर्गट के टीके देते हैं बाज़ दफ़ा। ये बहुत एहतियात से इस्तेमाल करने वाली दवा है, क्योंकि ये गहरा नुकसान छोड़ जाती है और औरतों के अंदर मिजाजी बीमारियां पैदा कर देती है। फिर उनके अंदर एक आग सी लगी होती है, अंदर उसको चैन नहीं आता, और एबॉर्शन की टेंडेंसी हो जाती है। और उसके अलावा एक और टेंडेंसी ये हो जाती है कि जब बच्चा पैदा करना हो उस वक्त अबॉर्ट नहीं हो रहा, उस वक्त तन कर बिल्कुल सख्ती के साथ वो उसका जो मुंह है यूट्रस का वो सिकुड़ जाता है, स्पेज़म पैदा हो जाता है, रप्चर भी हो जाता है। ये जो बातें हैं ये आपको खूब असबर होनी चाहिए। अच्छा, एबॉर्शन के ताल्लुक में मैं अब और बातें बताता हूँ, क्योंकि मुझे सवाल आया हुआ है बाज़ जगहों से कि हमें एबॉर्शन के मतलब खुसूसियत से बाज़ दवाएं समझाएं। फेरोमफॉस, कैलकेरिया फॉस, कॉलीफॉस और वाइबर्नम आपुलस को आप इस तरह याद रखें। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होती हो मरीज़ा को, यानी साबिक हिस्ट्री, और सुर्ख रंग की ब्लीडिंग हो, तो उसकी एबॉर्शन में कैलकेरिया कार्प, सबैना और म्यूरेक्स, इन तीन का कम्बिनेशन बहुत मुफीद है। और इन तीनों दवाओं में खूबी यह है, ये मिलकर एक दूसरे को तक़वियत देती हैं, और ऐसी बीमारियां औरतों की जिनमें बाज़ दफ़ा अंदर ट्यूमर्स पैदा हो रहे हैं, उसकी वजह से ब्लीडिंग होती रहती है, लंबी हो जाती है ब्लीडिंग, उनमें ये बहुत मुफीद है। और इस कम्बिनेशन के साथ अगर आप लेपिस एल्बम 200 में दें तो बसा औक़ात बहुत सख्त किस्म की बड़ी हुई गुठलियाँ जो आगे थ्रेटन कर रही हैं, बढ़ रही हैं, इस तरह गायब होती हैं, कोई निशान भी नहीं बाकी रहता। तो ये होम्योपैथ के जहन में हर वक्त रहनी चाहिए बात। ऐसे मरीज बहुत मिलते रहते हैं, और कई ऐसे हैं जिनको अल्लाह के फजल से ऑपरेशन से निजात मिल गई, जबकि ऑपरेशन के ले जाने के लिए लोग तैयार बैठे हुए थे। अभी पिछले 1-2 महीने की बात ही है, एक ऐसी मरीज़ा आई थी जो बहुत ही बुरा हाल था, उसके चेहरे में खून की कमी के साथ एक किस्म की मौत की स्याही आ गई थी, कुल्लियतन मायूस, और फूल भी गया था जिस्म। हालांकि नॉर्मल वो ठीक लड़की थी, बड़ी उम्र की नहीं थी, ज़्यादा 25-30 साल, 30-32 की होगी। तो
تو اس کو میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ میاں نے کہا کہ یہ تو بیچاری مرنے والی ہوئی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ فوراً آ کے آپریشن کروا لو اور اب تمہارے ورنہ کوئی چانس نہیں ہے بچنے کا۔ سارے یوٹرس میں بھری پڑی ہیں وہ گٹھلیاں اور سارا خون وہ چوس رہی ہیں اور اس میں جان باقی نہیں رہی۔ اس کو میں نے کہا کہ فوری کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کے پاس سیٹ نہیں ہے ورنہ وہ فوری چاہتے تھے۔ 1 مہینے کا وقت دیا۔ میں نے کہا اب 1 مہینہ یہ کھائیں، کلکیریا کارب اسپیسیفکلی یہ دیا تھا، میوریکس اور سبائنا، اور ساتھ لیپس ایلبم یا 200 میں دی تھی یا 30 میں، مجھے اب یاد نہیں، یہ آپ شروع کر دیں۔ اور تقریباً 1 مہینہ یا کے بعد ہی یا چند دن اوپر ہو گئے ہوں گے، ہنستی کھیلتی آئی۔ اس نے کہا عجیب واقعہ ہوا ہے، مجھے جب وقت دیا تھا میں وہاں پہنچ گئی، انہوں نے کہا کوئی ٹریس ہی نہیں ہے کسی چیز کا، بالکل صاف ہے، اور چہرہ بدل گیا، ایک دوبارہ زندگی واپس آ گئی۔ تو صحیح ہومیوپیتھک یاد ہو تو خدا کے فضل سے بعض ایسے کیسز ہو جاتے ہیں جو لگتا ہے کہ ساری عمر اگر ایک ہی کیا ہوتا تبھی بھی زندگی اطمینان سے کٹنی چاہیے تھی، کسی غریب انسان کو ایسا فائدہ پہنچ جائے۔ تو ہومیوپیتھی کو سیریسلی لیں، جو جہاں یہ فائدہ دیتی ہے وہاں دوسری دوائیں نہیں دیتی۔ ایلوپیتھی جتنا مرضی زور لگا لیں، ان کو پتہ نہیں کہ بیماری تک پہنچنا کیسے ہے، سیدھا کاٹیں گے اور پھینک دیں گے۔ اور بہت ساری باتوں میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کاٹ کر پھینکنا بیماری کا علاج نہیں ہے، بلکہ وہ بیماریاں جو ہونے سے پہلے ہی عضو کاٹ دیے گئے ہیں اپنی علامتیں پھر بھی جاری رکھتے ہیں۔ میرے علم میں متعدد ایسے کیسز آئے ہیں کہ جب پتھری، جو پتے کی پتھری تھی، اس کو اس لیے کاٹ کے پھینکا گیا کہ اگر یہ رہی تو کینسر نہ بن جائے۔ پتے کی پتھری کاٹ کے پھینک دی، پتے کی کینسر کی ساری علامتیں موجود رہی۔ اسی طرح سفرنگ، انتڑیاں، جگر سب متاثر ہو گئے، اور جب تک ان کا ہومیوپیتھک علاج نہیں ہوا اس وقت تک وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر گلے کے آپریشن کے باوجود گلے کی تکلیفیں اسی طرح، گلینڈز نکل گئے ہیں لیکن بخار پھر بھی ہو رہے ہیں، انفیکشن اسی طرح چل رہی ہے، بار بار ٹیکے لگوانے پڑتے ہیں۔ تو بیماریوں کو اکھیڑ پھینکنے سے جسم اطمینان نہیں پاتا۔ جس وجہ سے بیماریاں موجود ہیں اور جسم نے علاج نہیں کیا، وہ وجہ معلوم ہو جائے، خواہ ہومیوپیتھک سسٹم سے ہو، اگر وہ معلوم ہو جائے اور صحیح علاج ہو تو جسم تسکین پا جاتا ہے کہ ہاں اب میں ٹھیک ہوں۔ اس کے بغیر وہ علامتیں، وہ تکلیفیں، وہ سلسلہ مرض کے بعد دوسرے مرض کا وہ جاری رہتا ہے۔ اس لیے اس نقطۂ نگاہ سے آپ ہومیوپیتھ بننے کی کوشش کریں کہ اللہ کے فضل سے بیماریوں کی جڑیں اکھیڑ سکیں، اور صحیح دوائی ملے تو پھر وہ کام اس طرح کرتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جادو ہو گیا۔ ایکیوٹ کیسز میں تو حیرت انگیز ہے، ایک مریضہ آئی، برا حال، چیخیں نکل رہی ہیں، پیٹ میں بل پڑ رہا ہے، کروٹن مجھے بھی یاد آئی، علامتیں کروٹن کی ہیں، ایک خوراک دے کے واپس آیا ہوں، میری کیا حال ہے، وہ ہنستی کھیلتی، پتہ ہی نہیں گئی کہاں، مرض غائب۔ ایسے کئی کیسز ہوتے رہے ہیں۔ میں نے طوبہ کا بتایا تھا، دلی جو ہم سفر پہ گئے تھے، رات کو میں باہر آدھی رات کے وقت تہجد سے پہلے میں ایکسرسائز کیا کرتا تھا کچھ، کیونکہ وہاں موقع نہیں ملتا تھا، سارا دن کام اتنا زیادہ تھا، تو میں ایکسرسائز کر رہا تھا، طوبہ کمرے سے نکلا ہی، بہت برا حال ہے درد سے۔ آپ کی آواز سن لی تو میں نے جگانا نہیں تھا، تو میں دوڑ گیا، جا کے ایک دوائی خوراک لے کے آیا، اور میں نے کہا تم جا کے ابھی لیٹ جاؤ، میں دوبارہ پوچھوں گا۔ تو 5 منٹ کے بعد ہنستا کھیلتا چہرہ کمرے سے نکلا، وہ تو غائب بھی ہوگی، پتہ ہی نہیں لگ گئی کہاں، کیوں طوبہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اسی طرح ہوا تھا نا۔ تو ہومیوپیتھک کی فرضی باتیں نہیں ہیں، ایمرجنسی کے لیے ایسی اچھی دوائیں ہیں اس میں کہ آدھی رات ہو، جو وقت ہو، ڈاکٹروں کے پاس نہیں بھاگنا پڑتا، اور ڈاکٹر آ بھی جائیں تو مریض کو بھگا کے اسپتال لے جائیں گے، لیکن کمپلیکیشن پہ کمپلیکیشن ہوتی جاتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں مٹھی میں کی اٹھنے والی ہے، کیوں جی 1 منٹ باقی ہے۔ اچھا، میں ابارشن کا بتا رہا تھا، اگر
फ्राइट से एबॉर्शन हो तो उसमें आमतौर पर एक्ोनाइट वगैरह देते हैं, मगर मेरे नज़दीक फ्राइट के एबॉर्शन में ओपियम से अच्छी कोई दवा नहीं है, और आर्निका भी देना चाहिए। ट्रॉमा हो किसी किस्म की, अगर चोट लगी हो तो आर्निका फौरन देना चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए, वरना एक दफ़ा चोट की वजह से एबॉर्शन डेवलप हो जाए फिर नहीं वो रुकती, फिर वो सारा अंदरूनी तौर पर निज़ाम तैयार होकर बच्चों को बाहर फेंकने के लिए आमादा हो चुका होता है, फिर रुक नहीं सकती। फौरन दे दें तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ती नहीं है आगे। ओपियम उसमें बहुत अच्छी है। इंजरीज में कहता है आर्निका, लेकिन मैंने बताया ना किसी किस्म की चोट लगी हो उसमें आर्निका भी है, और खौफ ज़्यादा हो तो एक्ोनाइट शुरू में, ओपियम बाद में। और ये जो दवा है कोलोफाइलम, ये बहुत अच्छी है। कोलोफाइलम खासतौर पर अर्गट की खराबी की वजह से जो हर रोज़मर्रा की मुसीबत पड़ी होती है उसका एंटीडोट है बेहतरीन। और अगर फेरम फास, कैलकेरिया फास, काली फास का नुस्खा प्रेगनेंसी में अमल फ़ायदा ना पहुँचा रहा हो, एबॉर्शन की टेंडेंसी बढ़ रही हो, तो उसमें कोलोफाइलम 200 की है जो बहुत ही मौसर है। क्यों मंसूरत, हमारे घर में तजर्बा हो चुका है ना, है माशाअल्लाह। अब बच्चे का नाम क्या है? सरमद। हाँ सरमद। इनकी बच्ची को तकलीफ थी, मैं दौरे पर था तो बार बार हो रही थी, तो उसने मुझे कहा कि आप मुझे नंबर दे दें अपने, क्योंकि मेरे पास प्राइवेट सेक्रेटरी की मार्फत अब वक्त नहीं होता। यहाँ भी दे दिया, वहाँ का भी दे दिया। मैंने कहा तुम्हें जब इमरजेंसी हो फ़ौरन फ़ोन करके मुझसे पूछो। तो अमेरिका में फिर आखिर फ़ोन आया घबराहट के कि अब तो अस्पताल ले जा रहे हैं क्योंकि कंट्रोल नहीं आ रहा। मैंने कहा तुम फौरी तौर पर कोलोफाइलम साथ शुरू कर दो। और उसके बाद दोबारा फ़ोन हंसता हुआ आया कि बिल्कुल ठीक, पता ही नहीं बीमारी गई कहाँ। और वो खुदा के फजल से बड़ा पॉपुलर बच्चा है जो पैदा हुआ है माशाअल्लाह। तूबा को भी बहुत प्यारा लगता है, क्यों जी ठीक है ना, खेलते हैं ना तुमसे बहुत। होम्योपैथी बड़े मज़े देती है, उसके बाद में उसकी जो फल देखते हैं ना आप, बहुत अच्छा लगता है। और कुछ भी खर्च नहीं, सिर्फ सही दवा है, बस आप 10 गोलियां मीठी खिला दें, काम अंदर से कुदरत ही कर रही होती है। इंसान को तो सिर्फ खुदा का जरिया बना देता है। तो इस तरह समझ कर पढ़ें तो फिर आपको मज़ा भी आएगा और बने नौ इंसान को फ़ायदा भी पहुँचा सकेंगे। अब मुठियाँ दोनों बंद हो गई हैं इसकी, ठीक है ना। बच्चा डिलीवर होने से पहले मुठियाँ बंद कर लेते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।